अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अज़म न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमादुल हसन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर और हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं समीउल्लाह बरकी साहब, जो कि NA 37 से टिकट होल्डर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और उन्होंने वहाँ से 2018 के इलेक्शन में MNA की सीट पे इलेक्शन भी लड़ा और काफ़ी टफ़ टाइम दिया उन्होंने मुखालफिन को। तो टांग का इलाका है उनका, खैबर पख्तूनख्वा से। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, हम उन्हें अपने प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। उनसे हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, ख़ास तौर पर जो अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से, मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजने के लिए अपोजिशन जमातों की जो तैयारी है, उस हवाले से मोहतरम समीउल्लाह बरकी साहब क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम समीउल्लाह बरकी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े एक्टिव और माशाल्लाह ज़िला टांग के सदर भी हैं आप। तो ज़ाहिर सी बात है आपकी पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा तैयारियां इस हवाले से, यकीनन जिस तरह से अपोजिशन जमातों ने लॉन्ग मार्च की कॉल भी दी हुई है वो भी चल रही होंगी, और अदम एतमाद की जो तहरीक है वो भी कौमी असम्बली के अंदर जमा करवाई जा चुकी है और उसका भी इजलास मुतवक्के है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका और आपके टीम का शुक्रिया कि इस पे आप लोगों ने आज यहाँ पे आप आए हमारी तरफ। देखिए, अदम एतमाद एक आइन का हिस्सा है। बिल्कुल, आइन के मुताबिक एक तरमीम है जिसमें मतलब इससे पहले भी हुआ है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। लेकिन समझना यह है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। 3 साल इस हुकूमत को मौका दिया गया। इन 3 सालों में इस वक्त मुल्क के जो हालात बना दिए गए हैं वो एक ऐसे बंद दरवाजे की तरफ, एक अंधेरे की तरफ मुल्क को धकेला गया है, जी जी, जिससे छुटकारा हासिल करना इस वक्त इस मुल्क की मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। PTI हुकूमत नाकाम हो चुकी है और उस नाकाम हुकूमत से जान छुड़ाना, अगर अभी ना छुड़ाया गया तो आगे किसी ऐसे खुदा न खास्ता ऐसी पोजीशन में चले जाएं कि कल को संभाला भी ना जा सके। आपने ये बात तो की, तहरीक अदम एतमाद इसलिए ज़रूरी है। जब आपने अपोजिशन ने, मुत्तहिदा अपोजिशन ने जब तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी, तो फिर आपको लॉन्ग मार्च की, आवाम को इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत पेश आई। हालांकि ये तो एक आइनी प्रोसेस है, या आइनी तरीके से मुकम्मल हो जाए कोई मसला नहीं है उसमें, मतलब हुकूमत को भी और अपोजिशन को, दोनों को आइनी तरीक़ाकार ही उसमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो आवाम को जमा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। देखें, अगर अपोजिशन को इस तरह का कोई भी शौक़ होता जी, या इस तरह का कोई भी फ़ायदा लेना चाहते, तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची से लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ और वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद डी चौक तक पहुंच गया, जिसमें लाखों लोग थे। यहाँ पे अपोजिशन के तमाम जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे। अगर कोई भी अफरा तफरी करना चाहते या कोई भी ऐसा गैर आइनी काम करना चाहते तो वो यहाँ पे बैठा जा सकता था। जिस तरह ये मौजूदा हुकूमत 124 दिन धरना दे के बैठ गई थी, तो मतलब एक हफ्ता हम भी बैठ सकते थे। लेकिन हमारी या अपोजिशन की या किसी भी जमात की कोई भी ऐसा का प्लान नहीं है जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ वर्जी हो, जिसको हम कहें कि अगर अदम एतमाद जमा किया गया। अदम एतमाद जमा करना एक आइनी तरीक़ेकार से जमा हुआ। मौजूदा हुकूमत की बौखलाहट की वजह से, क्योंकि उसने कॉल दी कि 27 तारीख को 10 लाख लोग इस्लामाबाद डी चौक पे पहुँचे। इसका मतलब यह है कि हुकूमत एक ऐसी अफरा तफरी करना चाहती है, अवाम के ज़ोर को इकट्ठा करना चाहती है। 172 बंदे वो पूरे नहीं कर पा सकती, तो 10 लाख लोगों के लिए वो अपना कोशिश कर रही है बात करनी। तो उसके बदले खाली ये एक मैसेज देने के लिए कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दूसरे PDM के जमातें हम 10 लाख लोग से 20 लाख लोग इकट्ठा कर सकते, तो उस पर भी बात चल रही है। देखते हैं कि क्या होता है। देखें, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपकी हुकूमत की जो कोशिश है कि 10 लाख बंदे हम जमा करें, उसके जवाब में आपने ये ऐलान किया या आप भी ये कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन जो है इसको बैरूनी क़ुव्वतों की सरपरस्ती हासिल है और बैरूनी क़ुव्वतें पाकिस्तान के अमन और तरक्की को रोकना चाहते हैं, इसलिए बैरूनी क़ुव्वतें अपोजिशन को फंडिंग के ज़रिए से मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ उकसा रही हैं। देखें, वो तो बड़ी आसान सी बात है। 100 जो
23 اکاؤنٹس ہیں وہ بیرونی فنڈنگ 23 اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے ہیں، جس کا کیس اس وقت الیکشن کمیشن میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ اس 23 اکاؤنٹس کا جو فیصلہ ہے وہ کل کو کر لے۔ جی اگر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس فیصلے سے آپ کو اور ملک کو سب کو کلیئر ہو جائے گا کہ کیا ہے آگے 23 اکاؤنٹس کیا ہیں اور آگے بیرونی فنڈنگ کس کی ہے اور سپورٹ کس کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کر دی، لیکن یہاں پہ آپ مجھے ذرا اس بات کی طرف بھی بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم پیر کے روز قومی اسمبلی کے اندر آئیں گے، دھرنا دیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ او آئی سی کانفرنس یا او آئی سی کا اجلاس پھر کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ملکی مفاد کے خلاف نہیں؟ یہ تو حکومت اور اس کا تو نہیں، یہ تو پوری ریاست کا معاملہ ہے نا۔ دیکھیں اس میں اس دھمکی کا یا اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا کہ کوئی افراتفری، اس میں حکومت کو اس بات کا تائید تھا کہ جب آپ عدم اعتماد جمع کر لیتے ہیں تو عدم اعتماد جمع کرنے کے بعد فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 14 دن کے اندر اسمبلی میں اجلاس بلا کے جی جی اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کو فکس کرنا ہوتا ہے۔ جی اس میں اپوزیشن کی حکومت کے اوپر دباؤ یہ ہے کہ آپ ان 14 دن وہ 22 تاریخ کو پورے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ 22 تاریخ کو نہیں کرتا تو وہ تو حکومت جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آ جائے گی۔ نہیں وہ دیکھیں نا، ایک لیگل پروسیس ہے، اب وہ لیگل پروسیس ہے، اس کو آپ میڈیا پہ لاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب آپ کوئی بات کرتے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ اس میں صرف پاکستان کی مقتدر حلقوں کو یا حکومت کو پیغام نہیں دے رہے آپ، بلکہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے، تو ان کو کیا میسیج جائے گا پھر؟ دیکھیں میسیج تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس کا خبر ہونی چاہیے کہ 14 دنوں میں اگر ایک ایکوزیشن جمع ہو گئی ہے تو 14 دنوں میں اس کا اجلاس بلانا ہے۔ تو جو کہ آج ہماری انفارمیشن کے مطابق کہ اجلاس آج بلایا گیا ہے تو اس میں وہ عدم اعتماد کے لیے ڈیٹ فکس کر دے تو وہ آئینی طریقہ کار ہے، اس کا آئینی کا وہ ہے، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اچھا، کیا ایسی کوئی صورتحال اور ایسی کوئی گنجائش موجود ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف -1 فارمولہ لے کر آتی ہے تو کیا اپوزیشن جماعتیں اس کے اوپر متفق ہوں گی؟ دیکھیں یہ تو ابھی جب وہ لے کے آئیں گے تب اس پہ بات کی جا سکتی ہے، مطلب اچھا بات اس پہ کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں بات تو سیاست میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ بات نہیں کی جا سکتی، لیکن پہلے تو وہ آئے تو صحیح وہ بات، بالکل ابھی فی الحال تو وہ بات آئی ہی نہیں ہے، وہ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو موجودہ نہیں وہ بات آ تو گئی ہے، کچھ ہاں پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین کی جانب سے، کچھ اتحادیوں کی جانب سے وہ تجویز تو پیش کی جا چکی ہے نا۔ بات اس میں یہی ہے نا کہ بات یہ کہ اخلاقی طور پہ تو وہ اپنی جو 172 ممبرز تھے وہ اس کا جو ایک وہ تھے وہ جواز تو وہ کھو بیٹھے ہیں، اگر حساب کیونکہ اتحادیوں ان کو چھوڑ گئے ہیں، اتحادیوں نے سب نے کہہ دیا کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ اس کے اپنے 30 سے 35 ارکان جو ہیں مطلب وہ بارہا میڈیا پہ آئے ہیں کہ ہم پی ٹی بالکل آئی وہ کے ساتھ بیانات دے نہیں رہے ہیں، ہیں۔ تو اس حساب سے تو وہ تو اخلاقی جواز کو اخلاقی جواز تو وہ پیش کرے نا کہ جن کے پاس اخلاقی جواز کا کوئی سلسلہ ہو، ان کے جی پاس تو ہے ہی نہیں۔ آپ نے یہ بات کی کہ ان کے 30 سے 35 اراکین جو ہیں وہ مطلب ان کے خلاف ہو چکے ہیں، وہ منظر عام پہ ابھی آ چکے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن نے یہ بندے خریدے ہیں، آپ چونکہ اس فیلڈ میں ہیں تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کیا اس طرح سے کچھ ہو رہا ہے اندر؟ دیکھیں جب تو اندر کی خبر تھوڑا سا۔ جہانگیر ترین بندوں کو جہازیں بر کے لیتے آتا رہا، جب یہ حکومت بنتی رہی جی تو اس وقت وہ خریداری تھی، کیا انہوں نے یہ لوگ خریدے تھے؟ کیونکہ یہ لوگ سارے ان کے تو نہیں تھے نا، جی وہ لوگ بھی تو دوسری پارٹیوں کے تھے، وہ لیکن وہ لوگ بھی تو سیاست میں دوسری، تو آنا جانا تو اور بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ایک بہتان ہے، یہ ایک الزامات ہے، یہ ایک چیزیں ہیں جو لگائی جاتی ہیں، جو ہاں اس کا اگر کوئی ثبوت ہے، کوئی پروف ہے تو وہ اس میڈیا کے سامنے لے آئے، وہ آپ کے چینل پہ لے آئے تو اس کو مطلب اس پہ بالکل بات بھی کی جا سکتی ہے، بالکل۔ لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مانگے مانگے کی حکومت تو ان کی تھی نا، مانگے مانگے کے لوگ تو ان کے پاس ہیں۔ اچھا مجھے فائنلی آپ مطلب یہ بتا دیجئے کہ عمران خان کی حکومت کو کوئی بنیادی ایک نقطہ ہوتا ہے نا اپوزیشن کا، کوئی نقطہ تو ہوگا جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت گھر چلی جائے، یہ کام نہ کرے، کوئی ایک بنیادی پوائنٹس؟ دیکھیں میں اگر آپ کو مسلم لیگ کی بات بتاؤں تو 2013 میں ہم نے جب حکومت میں ہم آئے
تو 2013 میں اس ملک کے حالات کیا تھے، یہاں پہ مہنگائی کی پوزیشن کیا تھی، یہاں پہ دہشت گردی کے حالات کیا تھے، یہاں پہ کراچی کے حالات کیا تھے، یہاں پہ لوگوں کے پاس پینشن کے پیسے نہیں ہوتے تھے، لوڈ شیڈنگ کے حالات کیا تھے۔ 2013 میں جب ہم نے یہ ملک لیا تھا تو یہ ملک ایک افراتفری کا ماحول تھا۔ جب ہم نے 2018 میں اس کو اپنے ٹینیور کو پورا کیا تو آپ کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، آپ کے دہشت گردی کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، آپ کے پینشن کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، آپ کا ملک میں سی پیک کی طرح کا ایک منصوبہ روانہ ہو گیا تھا، آپ کا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا۔ ہم نے جب 2018 میں ان کو ملک ہینڈ اوور کیا تو اس کی ایک عام ایک آڈیٹر سے آڈٹ کروا لیں کہ 2013 سے 2018 میں بہتر ملک ہم نے ان کو دیا۔ اس وقت ملک میں سب کچھ سموتھ چل رہا تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں 2018 سے 2022 میں پی ٹی آئی حکومت کوئی ایک اپنا پروجیکٹ بتا دے کہ ہم نے ان 3 سالوں میں اس ملک کو یہ ایک پروجیکٹ دیا۔ دیکھیں جی، ان 3 جی سالوں میں آپ کا 2018 میں سے ابھی پیٹرول کا حالات دیکھ لیں، آپ کہاں پہ چلے گئے، آپ مہنگائی کے حالات پہ دیکھ لیں آپ کہاں پہ چلے گئے، آپ ڈالر کی پوزیشن کو دیکھ لیں کہاں پہ چلے۔ 3 سالوں میں تو آپ نے ملک کو 20 سال 30 سال پیچھے دھکیل دیا۔ تو ان کے پاس تو کوئی ایسا ایک بھی جواز نہیں ہے کہ ان 3 سالوں میں انہیں کیا۔ اس وقت مہنگائی کہاں کس حد تک پہنچ گئی، مس مینجمنٹ کس حد تک پہنچ، کوئی ایک پروجیکٹ بتا دے کہ ہم نے ان 3 سال میں اس ملک کی بہتری کے لیے تو یہ کیا۔ آپ پارٹی کے رکن ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر بھی ہیں ٹانک کے، تو آپ کیوں نہیں اپنی پارٹی میں تجویز دیتے کہ جو خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ میاں صاحب کا جو باہر پیسہ ہے وہ ملک میں واپس لے آئیں؟ تو خان صاحب نے کہا ہے میں پیٹرول کی قیمت آدھی کر دوں گا، تو ایسی بات دیکھیں بات اس میں یہ ہے نا کہ یہ تو مطلب ایک انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ 90 دن میں اگر مجھے حکومت مل جائے جی تو جی 90 دن میں اس ملک کی تقدیر بدل دوں گا۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ اگر پیٹرول مہنگا 1 روپے ہو جاتا ہے تو یہ وزیر اعظم کے جیب میں جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے 3 مہینے مل جائے تو اس ملک میں ہر قسم کی جو کرپشن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ہم تو 3 سال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی باتوں کو خالی دہرا لیں، اپنی باتوں کو خالی چیک کر لیں کہ ان جو باتیں انہوں نے کی تھیں کہ 3 سالوں میں آپ نے ملک کہاں سے لیا تھا اور کہاں تک چھوڑا ہے۔ اس وقت کے حالات کیا ہیں؟ میاں نواز شریف کے پیسے تو الحمدللہ پاکستان میں ہیں، عمران خان صاحب خالی اپنے بچوں کو پاکستان لے آئے نا، ٹھیک ہے نا، تو ہم سمجھ لیں گے وہ اپنے بچوں کو خالی لے آئے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں لمبی۔ جی جی، تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے اسلام آباد کی جانب رخ کرنے کا، کارکنان کے لانگ مارچ کی صورت میں پہنچنے کا، تو اس صورتحال میں آپ کی ضلع ٹانک کی کیا تیاری ہے، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں پارٹی کی قیادت کے اشارے پہ لبیک ہے، پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ملک کی بہتری کے لیے کرے گی۔ اگر پی ٹی ایم کسی قسم کا ایسا فیصلہ کرے گی تو وہ ضرور اس مجبوری کے تحت کرے گی کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک ایسی ہتھ کنڈے سے کام لے رہی ہے، وہ یہاں پہ اس سسٹم کو یرغمال بنانے کے لیے اپنے لوگوں کو اپنے چند کرائے کے سلسلے کو اٹھا کے، جس طرح آپ نے پرسوں دیکھا، 2 دن پہلے دیکھا جو کہ سندھ ہاؤس میں انہوں نے جی جی، کیا، مطلب اب اس طرح کے ہتھ کنڈوں کا جواب تو ہم دے سکتے ہیں نا، نہیں وہ ہم یہ سندھ، تو نہیں ہے نا کہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب اگر ایک حکومت کا کبھی جواز بنا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے حکومت احتجاج کرے؟ نہیں کبھی حکومت کو تاریخ تو میں کبھی ایسا بالکل، ہوا وہ ہے؟ تو بلکہ اتحادیوں نے بھی کہا ہے ابھی کہ تاریخ وہ میں تو اپوزیشن احتجاج کیا کرتی ہے، ہاں، اپوزیشن جلسے حکومتیں جلوس۔ کبھی جلسے کرتی ہیں، حکومتیں تو ڈیلیورس کرتی ہیں، حکومتیں تو کام کرتی ہیں۔ یہاں پہ تو حکومت ہے جو احتجاج کر رہی ہے اور ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو پی ٹی ایم کا اگر یہ فیصلہ، یہ صرف اس فیصلہ ہے کہ اگر آپ اس سسٹم کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، یہاں پہ دعویٰ کرنے کی کوشش، تو عوام تو ہمارے پاس بھی ہے نا، جی جی، ایسے تو نہیں ہے نا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر ٹانک موجود تھے اور پاکستان کی ملکی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے آگاہ بھی کر رہے تھے، اور اپنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اعلان کرتی ہے اور کارکنان کو بلانے کا آخری جو آپشن ہے اسلام آباد کی جانب رخ کرنے کا وہ اعلان کرتی ہے، تو وہ یقیناً اپنے کارکنان کے ساتھ اسلام آباد کا رخ کریں گے اور اپنے پارٹی قیادت کے ہر فیصلے پر لبیک کہیں گے۔ مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔